हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कुछ खबरें ऐसी थीं जो पिछले 1 हफ्ते में मैं कवर नहीं कर सकी बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स जो आप जानते हैं मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस में मसरूफ़ थी और ये जो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये बड़ी रेयर होती हैं। और जब वो हो रही हों और उसमें आपको इनवाइट किया जाए तो आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं उनको ज़रूर अटेंड करूँ बिकॉज़ बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। तो व्हाइल आई वाज़ अवे कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जो जिनके ऊपर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिनको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और उनमें से एक था हसीना वाजिद को जो सज़ा सुनाई गई है बांग्लादेशी स्पेशल कोर्ट की तरफ से। सो आई थॉट कि खबर तो पिछले हफ्ते की है, लेकिन जब मैंने उसके साथ पैरेलल ड्रॉ किए जेन ज़ी रिलेटेड जहाँ-जहाँ भी रेवोल्यूशंस आ रही हैं बिलख़सूस बांग्लादेश में क्या हुआ और उसको जब ज़रा डीपली अंडरस्टैंड किया, तो काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सामने आए। एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि खबर को फ़ौरन नशर करना शायद टेलीविज़न्स के लिए इम्पोर्टेंट होता हो, चैनल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता हो। We as digital content producers should be more interested कि उसको ज़रा डीपली पहले एनालाइज कर लें और देख लें उसमें से क्या मैक्सिमम चीज़ है जो आप प्रोड्यूस कर सकती हैं ऑडियंस के लिए और फिर उसको प्रेजेंट करें। सो वो जो एक रेस है फॉर द न्यूज़ के जैसे ही खबर आए उस पर फ़ौरन कमेंट करना ज़रूरी है। मैं उसको फॉलो तो करती हूँ बट वेयर एवर आई थिंक कि इसमें अभी और डेप्थ की ज़रूरत है तो वो टॉपिक्स मैं फिर थोड़ा लेट कवर करती हूँ बिकॉज़ उसमें एनालिसिस करने का रूम मौजूद होता है। सो एक लिबरेशन हीरो से लेके डेथ सेंटेंस तक शेख हसीना का जो फॉल है या जो ज़वाल है वो हमें क्या बताता है अबाउट पावर, अबाउट ब्रुटैलिटी, लीडरशिप, ये जो जेन ज़ी रिलेटेड इकोनॉमिक्स है और जो रीजन में ख़ास तौर पे हमारा जो प्लेयर एक है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है इंडिया, उसने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी प्ले की है और अभी भी कर रहा है जिसकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे। ये जब वर्डिक्ट आया तो ये साउथ एशिया के लिए, दुनिया के लिए बहुत एक प्रेशर पॉइंट था कि ऐसा भी हो सकता है। बांग्लादेशी स्पेशल कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया। चार्जेस क्या थे? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आपने सिस्टमैटिक वे में पॉलिटिकली लोगों को सप्रेस किया है, सो पॉलिटिकल रिप्रेशन की भी उसमें बात थी। वायलेंट क्रैकडाउन्स ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे। एक टेप भी सामने आई है, एक ऑडियो लीक है जिसमें शेख हसीना की वॉइस है, जिसको कोर्ट में भी प्रेज़ेंट किया गया। बीबीसी ने भी उसे चलाया है कि वो कह रही हैं कि जो नज़र आए उसको गोली मार दें आप, डायरेक्ट लाइव एम्यूनेशन फायर कर दें। और ये जो अपराइजिंग है, इसने किस तरह उनका 15 साल से जो कंट्रोल था या हुकूमत थी उनकी, उसको ख़त्म किया है। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बहुत हिपोक्रेटिक होती हैं इस मामले में। जैसे ही कहीं पे ऐसी सज़ा सुनाई जाती है, तो वो फ़ौरन कहती हैं कि हम तो बहुत डीपली ट्रबल्ड फ़ील कर रहे हैं। ये वर्ड्स हैं जो वो यूज़ करती हैं कि द रूलिंग इज़ डीपली ट्रबलिंग बिकॉज़ हम जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें डेथ सेंटेंस में बिलीव नहीं करते। इट इज़ डिबेटेबल। हर मुल्क सॉवरेन है। हर मुल्क अपने सिस्टम को अपने तरीके से चलाना चाहता है और वैसे भी जिस ग्लोबल एरा में इस वक्त हम हैं उसमें यूएस या यूरोप इज़ नो मोर इन अ मॉरल कंडीशन और पोजीशन कि वो किसी को बता सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इंडियन मीडिया ने शेख हसीना को एज अ विक्टिम प्रेजेंट किया है। मैं मुख्तलिफ देख रही थी उनके चैनल्स भी और उनके न्यूज़ आउटलेट्स किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में लोग इसको एज एन अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस देख रहे हैं और उनके ख्याल में ये एक ऐसी रिजीम का खात्मा हुआ है जिसने इकोनॉमिक एक्सक्लूजन के कुछ लोगों की आपको फ़िक्र ही ना हो, ग्रेटर पॉपुलेशन की आपको फ़िक्र ही ना हो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। मुआशी हालात जैसे भी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं बांग्लादेश के, वो अपनी जगह एक रियलिटी हों लेकिन लोग सफ़र कर रहे हों। और साथ-साथ अगर वो आवाज़ बुलंद करें तो आप सिस्टमैटिक वे में, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ज़रिए से आप उनको खामोश कराने की कोशिश करें। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसने शेख हसीना की जो 15 साला कंट्रोल था, गवर्नमेंट था, उसका खात्मा किया है।
سو اتھارٹیرین رول آپ کا چل رہا ہو اور اگر لوگ خوشحال ہوں تو معاملات چل سکتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عربیہ از اتھارٹیرین ان مائی اوپینین. عرب کنٹریز کے اپنے سسٹمز ہیں، ایران میں اپنا سسٹم چل رہا ہے، رشیا میں بھی بڑا اتھارٹیرین رول ہے، چائنا میں ہے ہی کمیونزم، وہ تو بہت ہی سینٹرلائز اور کنٹرولڈ ہے. لیکن سسٹمز چلتے رہتے ہیں ایز لانگ ایز یو آر ڈیلیورنگ ٹو دا پیپل. گلوبلی حسینہ واجد کی بڑی تعریف کی جاتی تھی اکنامک گروتھ کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اکنامک گروتھ ایک تو ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ٹو ایوری ون، بالکل لوور سرفیس تک، گراس روٹ تک لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، تو دیٹ کین بی ٹربل سم. اور یہی ہو رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو پا رہا تھا کہ لوگ بینیفٹ کر رہے ہوں اس اکنامک گروتھ سے جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، بلکہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بولنے بھی نہیں دے رہے کہ آپ یہ کہیں بھی نہیں کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. جو ان کے اوپر چارجز ہیں وہ فورسڈ ڈس اپیئرنسز کے ہیں کہ اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں ایکٹیوسٹ ہیں ان کو وہ فورسڈ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے ذریعے سے بالکل منظر عام سے ہی ہٹا دیتی تھیں. کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے اس کو یوز کیا جاتا تھا، سیکرٹ ڈیٹینشن سیلز بنے ہوئے تھے. ڈیجیٹل سیکیورٹی جو ہے اس کو ویپنائز کیا، ایسے لاز بنائے گئے کہ اس کے ذریعے سے ویپنائز کیا گیا عام انسان کی جو ایک فریڈم ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکے آن دا ڈیجیٹل پلیٹفارمز. اس کے علاوہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس بھی ہوئیں ان کے دور میں، اور وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور سسٹمیٹک ہیں. انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے بڑی پرابلمس تھیں. اس کے علاوہ الیکشنز کا کہا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول تھے بائی پولیٹیسائزڈ بیوروکریسی، اور کیمپسز پہ جو لاسٹ فائنل آورز میں کریک ڈاؤنس ہوئے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس سب کا ان کے اوپر الزام ہے. ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں ریپیٹڈلی بنگلہ دیش کا جو انوائرمنٹ تھا اوور دا لاسٹ 15 ایئرس اس کو ریپریسو کہہ رہی تھی، بیکاز ان آرگنائزیشنز کا ایک خاص میجر ہوتا ہے جس کی بیس پہ وہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ ریپریشن ہے، سپریشن ہے کہ نہیں ہے، اتھارٹیرین رجیم ہوتے ہوئے بھی لوگ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں. تو بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو انوائرمنٹ ہے، پولیٹیکل انوائرمنٹ فار دا پیپل آف بنگلہ دیش وہ بڑا ریپریسو ہے. یہ جو پرٹیکولر جین زی ریلیٹڈ ایونٹ ہوا، اس کو اتفاق سے میں ڈائریکٹلی لائیو کور کر رہی تھی when it was happening and I was talking to many بنگلہ دیشی جرنلسٹس، اور مجھے اندر سے سچویشن کا بھی پتہ چل رہا تھا اور کیا ٹریگر پوائنٹ بن رہا ہے اس کا بھی پتہ چل رہا تھا. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے ایک کوٹا سسٹم جو ہے وہ بنیاد بنا ہے، اور اس سے ایک چینج آیا ہے وہاں پہ، اور اسٹیٹ نے اس کو بیٹھ کے بات کرنے کے بجائے وائلنس کے ذریعے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کیا. جو ٹریگر ثابت ہوا شیخ حسینہ کے زوال کا وہ یہ تھا کہ اکنامک انجسٹس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ بروٹیلٹی، اسٹیٹ بروٹیلٹی. اصل کہانی یہ تھی کہ تقریباً 50% گورنمنٹ جابس جو ہیں ان میں کوٹا رکھا گیا تھا عوامی لیگ کے لوگوں کے لیے، اور لوگ اس کو یوں پریزنٹ کرتے ہیں کہ اٹ واز یوزڈ ایز اے ریوارڈ فار دا پیپل ہو آر لائل ٹو دا عوامی لیگ. گورنمنٹ یہ اسٹینڈ لیتی تھی کہ وہ جو ہم نے آزادی حاصل کی ہے اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ 50% کوٹا ہم نے ان کے گھر والوں کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو آپ کے ایسے لوگ ہیں جو کہ ویٹرنز ہیں جنہوں نے آپ کی آزادی کی جنگ میں جان دی ہے، ہم آگے سے ان کی فیملیز کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، یہ کوٹا سسٹم ان کے لیے ہے. بٹ دا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اس کے اصل میں اس کے ذریعے سے یہ انشور کیا جا رہا تھا کہ جن کو وہ کوٹا سسٹم مل رہا ہے وہ کنسسٹنٹلی جب بھی الیکشنز ہوں وہ عوامی لیگ کو ہی ووٹ دیں، اور وہ اس طرح سسٹم ان کو بینیفٹ کر رہا تھا اور سسٹم کو بھی جواب میں بینیفٹ مل رہا تھا. جو لوگ اس کے خلاف باہر نکلے وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھے، بیکاز وہاں پہ جس طرح ہمارا کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، آپ گورنمنٹ سروس میں جانا چاہتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے گورنمنٹ اسٹرکچرز جو ہیں وہ بڑے ویل پیڈ ہیں. تو جب آپ کا 50% کوٹا ہی ریزرو ہو گیا اور اتنی بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے جو چاہتی ہے ہم بھی گورنمنٹ سروس میں جائیں، وہ جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے وہ مواقع ہی نہیں ہیں. تو کافی عرصے سے وہ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن پیسفلی. تو گورنمنٹ نے اس دفعہ جب ویو آف پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئی تو اس کا بہت وائلنٹلی جواب دیا. ٹیئر گیس یوز کی گئی ایون ان دا یونیورسٹی ہاسٹلس، کیمپسز پہ ریڈز کی گئیں،
جو لیڈرس تھے اسٹوڈنٹس کے ان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن بالکل کمپلیٹ کر دیا گیا، لائیو ایمونیشن آن ان آرمڈ یوتھ، ایبڈکشنز آف اسٹوڈنٹ لیڈرز، ٹارچر ویڈیوز سرکولیٹ ہوئیں تاکہ لوگ ڈریں، اور سنائپرز ڈپلوائے کر دیے گئے تھے روف ٹاپس پہ کہ جو سڑک پہ نظر آئے آپ اس کو گولی مار دیں۔ یہ مس مینجمنٹ نہیں تھی، یہ ایک پالیسی لیول اسٹیٹ بروٹیلٹی تھی جو کہ پوری دنیا نے دیکھی ہے، سارے مناظر لوگوں نے دیکھے۔ اور آئرنی یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد سے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں۔ کیوں نہیں تھیں میں اس پہ بھی آتی ہوں۔ while this was all happening تو اس وقت بنگلہ دیشی آرمی نے کچھ دیر کے لیے تو پروٹیکشن دی، حسینہ واجد کو موقع دیا کہ آپ لوگوں سے بات کریں، لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور فائنلی جب کلیشز شروع ہو گئے بٹوین دا لا انفورسنگ ایجنٹس اینڈ دا اسٹوڈنٹس، اور اس میں پولیس کے لوگ بھی مارے گئے اور اس میں اسٹوڈنٹس بھی مارے گئے، تو دیٹ واز اے ویک اپ کال فار دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ اسی لیے پھر جو آرمی کے سربراہ تھے انہوں نے جا کے شیخ حسینہ کو یہ کہا کہ یو ہیو 45 منٹس ٹو ڈیسائیڈ کہ یا تو اس معاملے کو پیسفلی امیکیبلی آپ حل کریں، یا پھر ہم آپ کو اس سے زیادہ پروٹیکشن نہیں دے سکتے، کیونکہ اسٹوڈنٹس تیزی سے جہاں پر شیخ حسینہ نے پناہ لی ہوئی تھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سو ودن دوز 45 منٹس شیخ حسینہ ہیلی کاپٹر میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر بھی انڈین گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا تھا، وہ اس میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سے چلی گئیں، اور جو آرمی چیف ہیں وہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں سارے، ہم سچویشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے اوپر مزید کوئی ویسا ظلم نہیں ہوگا جیسا ہو رہا تھا، ہم آپ پہ گولی نہیں چلائیں گے۔ اور اسی طرح فوراً ایک ٹرانزیشن میں اسٹوڈنٹ لیڈ ہی گورنمنٹ قائم کی گئی، اور معاملات کسی حد تک نارملائزیشن نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ جو اتنا زیادہ فیئر تھا اور اتنا زیادہ وائلنس تھی وہ رک گئی۔ نا وائی آئی سے کہ یہ شیخ حسینہ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ ایسا کریں گی۔ وائی؟ بیکاز شی از دا ڈاٹر آف شیخ مجیب الرحمان، یعنی کہ فاؤنڈنگ فادر جو بنگلہ دیش کے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ اور عام طور پہ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی وفات کیونکہ بڑی ارلی ہو گئی تھی، تو اگر وہ کچھ عرصہ اور رہ جاتے تو پاکستان کے سسٹمز بڑے ڈفرینٹلی کنفیگر ہوتے، اور ہر نیشن اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے ساتھ ایک خاص ایسوسیشن آف رسپیکٹ رکھتی ہے اور ان سے انسپریشن ڈرا کرتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن بھی ان سے ہی ہم نے ایک طریقے سے بورو کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انہی کا ویژن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ شیخ حسینہ کو اسی پیرائے میں دیکھیں تو ان کو تو ایک بہت ہی ایسا فگر ہونا چاہیے تھا جو اگر اکنامک بوم اپنے ملک کو دے رہی ہیں تو ساتھ اپنے لوگوں کا بھی بہت خیال کرتی۔ لیکن دس از اے کلاسک ایگزامپل کہ اتھارٹیرین ہونے میں، بروٹل ہونے میں، وائلنٹ ہونے میں جب آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے تو کوئی دیر نہیں لگاتا۔ جس کے پاس بھی پاور ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈائریکشن میں سوے کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنے جو اپنے کنٹرول کے لیورز ہیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایز اے لیڈر، ویدر یو چوز دا پاتھ جو شیخ حسینہ نے چوز کیا یا آپ لوگوں کو مینٹور کریں گے، اٹس اپ ٹو یو۔ سو دا فیملی آف شیخ حسینہ، جس کو لبریشن کی وجہ سے بہت عزت دی جاتی تھی، اس نے جو وہاں پہ سسٹم کریٹ کیا اس میں ون پارٹی ڈومیننس بہت امپورٹنٹ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا، کہ وہ شروع دن سے اتھارٹیرین تھے، اپنی پارٹی کی ڈومیننس قائم کی، انسٹیٹیوشنل کیپچر کیا انہوں نے، ہر جگہ پہ عوامی لیگ کے لیے لوگ ہی موجود تھے، کورٹس ور سائلنسڈ، اپنے لوگ ہر جگہ اپوائنٹ کیے، تو ایک ایکو سسٹم آف کنٹرول اینڈ فیئر کریٹ کیا گیا، اور جو پریس تھا وہ بھی اسی طرح فنکشن کرتا تھا انڈر کنٹرول جس طرح باقی کے ادارے کر رہے تھے۔ سو اٹ از اے ٹریجک کانٹرڈکشن کہ آپ کس طرح آپ کہنے کو وہ فیملی ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کی، لیکن آپ نے پھر اپنے ہی لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا۔ سو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور انڈیا بنگلہ دیش فلیش پوائنٹ یہ کیسے کریٹ ہوا؟ اگر آپ کورٹ کے ورڈکٹ کو دیکھیں تو کورٹ نے سائٹ کیا ہے کہ لیتھل فورس یوز کی گئی نوجوانوں کے خلاف جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، جو لوگ ڈیٹین کیے گئے ان کو ٹارچر کیا گیا، سسٹمیٹکلی سپریس کیا گیا فنڈامنٹل رائٹس کو، یعنی کہ لائرس تک ایکسیس بھی نہیں دی گئی لوگوں کو، پریس فریڈم تو کوئی تھی ہی نہیں، رپورٹنگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جو جرنلسٹ مجھ سے بات کر رہے تھے، بائی دا وے میں ان کو تقریباً 10 سال سے جانتی ہوں، سو دے نو می پرسنلی، تو انہیں معلوم تھا میں ان کا کہیں نام نہیں لوں گی، اس لیے وہ کمفرٹیبل زون میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ ادروائز
No journalist was ready to talk about it. Targeted killing of students organizers, یہ سب کچھ جو ہے یہ کیس جو ان کے خلاف بنا اور اب جو ورڈکٹ آیا ہے یہ اس کا حصہ ہے. جس طرح آرمی چیف نے وقت پہ یہ ڈیسیژن لیا کہ اب ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اسی طرح بنگلہ دیش کے لیگل سسٹم نے بھی پبلک سینٹیمنٹ کا ساتھ دیا. ویدر اور ناٹ somebody agrees on the death penalty یہ ڈیبیٹیبل ہے, لیکن انہوں نے پبلک سینٹیمنٹ اور جسٹس کا ساتھ دیا ہے. جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کی, ایکسٹریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی مجرم بھاگ کے آپ کے ملک چلا جائے گا تو آپ اسے ہمارے حوالے کریں گے, اور اگر آپ کا کوئی ایسا مجرم ہے یا ملزم ہے جو ہمارے ملک بھاگ کے آ گیا ہے تو ہم اسے اسائلم نہیں دیں گے, ہم اسے آپ کے حوالے کریں گے. تو وہ ٹریٹی سائنڈ ہے بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت شیخ حسینہ نے اس لیے سائن کی تھی کیونکہ جب یہ یہاں لوگوں کو پھانسیاں دے رہی تھیں اور جو لوگ بھاگ کے مختلف جگہوں پہ پناہ لے رہے تھے, تو تقریباً ان کافی کنٹریز کے ساتھ یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی شیخ حسینہ نے سائن کی تھی تاکہ جو لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں ان کو واپس لا کے سزائیں دی جا سکیں. سو اب وہی ٹریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انڈیا شیخ حسینہ کو واپس بھیجے ٹو بنگلہ دیش. لیکن انڈیا جس کے اوپر بہت عرصے سے یہ الیگیشنز ہیں کہ وہ اس کے رول کو پروٹیکشن دیتا رہا ہے, وہ ایک میجر ریجنل فلیش پوائنٹ بنانے جا رہا ہے اس معاملے کو بھی, کیونکہ دیر از اے کمپلیٹ ڈینائل, خاموشی بھی ڈینائل ہی ہوتی ہے, وہ کھل کے بے شک نہ کہیں, لیکن وہ شیخ حسینہ کو اپنے پاس پناہ دیے ہوئے ہیں اور ان کو واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں. انڈین میڈیا نے جو کیمپین چلائی ہے حسینہ کے حق میں وہ دیکھنے کے لائق ہے, اور اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ ایک ساورنٹی ڈینائی کر رہے ہیں ٹو دا اسٹیٹ آف بنگلہ دیش, وہ بھی اگر کوئی لا ایگزسٹ کرتا ہے انٹرنیشنل گلوبل تو وہ بھی سائٹ کیا جانا چاہیے کہ آپ ایک ملک کی ساورنٹی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو پناہ دے گے جس کو وہاں کی عدالتوں نے سزا سنائی ہے اور انہوں نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہیں. اب اس میں کیونکہ جو لیڈرز ہیں انڈیا کے وہ تو کھل کے کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن وی آل نو کہ میڈیا ان کا وہی ڈرم بیٹ کرتا ہے جو مودی گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے. سو یہ ڈائمینشن ایک نئی ایمرج کی فار می جب حسینہ واجد کے بیٹے کا بیپر چلایا انڈین چینلز میں, جس میں ان کا کہنا تھا, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم تو اس وقت بھی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہیں بنگلہ دیش کے, ہم رولنگ ایلیٹ ہیں بنگلہ دیش کے, اور یہ جو موجودہ وہاں پہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے بنگلہ دیش میں اور جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں ایک ڈیموکریٹک بنگلہ دیش چاہیے یا ایک فیلڈ اسلامک اسٹیٹ چاہیے. آپ ان الفاظ پہ غور کریں, یہ حسینہ کا بیٹا کہہ رہا ہے اور اس کو بار بار ایئر کر رہا ہے انڈین میڈیا. یہ جو فریمنگ ہے بات چیت کی وہ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ, وہ فریم کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیلڈ اسلامک اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں, ہم تو اس کو ڈیموکریٹک رکھ رہے تھے. سو یہ بالکل میرر امیج ہے انڈیا کی جو اسٹریٹیجک ووکیبلری ہے اس کا, جس میں وہ بار بار یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ اسلامک آئیڈینٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے یا جو مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں انڈیا میں وہ بڑے پرابلمٹک ہیں اینڈ دے آر اے بگ کاز آف انسٹیبلٹی. تو وہی لینگویج وہی فریم ورک یوز کر رہا ہے حسینہ واجد کا بیٹا کہ جی آپ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو ایک اسلامک اسٹیٹ کرتی ہے, ڈیموکریٹک کنٹریز میں تو ایسے نہیں ہوتا, اور ہم ڈیموکریسی کے کسٹوڈینز ہیں. اس کو بائنری کہا جاتا ہے کہ بس آپ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں, تو یہ بائنری فلاڈ ہے, جھوٹ ہے. کہیں نہیں لکھا کسی ہسٹری کی کتاب میں, کسی انالیٹیکل فریم ورک میں کہ جہاں پر مسلم میجورٹی نیشنز ہوں گی وہ صرف مسلم اسٹیٹس ہوں گی اور وہ ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کانٹرڈکشن ہے کوئی کہ اسلام اور ڈیموکریسی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ فریم ورک اور یہ بائنری ایگزامپل صرف وہ یوز کرتا ہے جس کے اندر اسلاموفوبک ڈیزائنز ہوتے ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے انڈین میڈیا اس کو یوز کرتا ہے, اسپن کرتا ہے, اور وہی لینگویج اب حسینہ واجد کی فیملی بھی بول رہی ہے. انڈین میڈیا اس کو ایمپلیفائی کر رہا ہے, اس ریٹرک کو بار بار چلا رہا ہے, ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے جس طرح حسینہ بالکل انڈسپینسیبل ہیں. اگر بنگلہ دیش میں اسٹیبلٹی چاہیے تو وہ حسینہ کے بغیر, عوامی لیگ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس سے
بہت کرٹیکل کوشچنس نکلتے ہیں. دس از وائی آئی سے کہ مجھے کچھ ٹائم لگا اس کو اسٹڈی کرنے میں کہ یہ ایک ورڈکٹ تو آ گیا ہے لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اسے انڈیا کیسے ٹریٹ کر رہا ہے. ایک تو یہ اٹیمپٹ ہے بائی انڈیا ٹو انفلوئنس بنگلہ دیشی پبلک اوپینین. یعنی ایک طرح سے جو سائلنس امپوز کرتی تھی حسینہ واجد, وہی سائلنس لوگوں کے اوپینین پہ اور ان کے جوڈیشل سسٹم پہ اس وقت امپوز کر رہا ہے انڈیا ایسی کیمپینس چلا کے. کیا انڈیا ڈی لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ساورن نیشن کے جوڈیشل سسٹم کو, اور کیا یہ سب حصہ ہے انڈیا کے براڈر پیٹرن کا جو وہ پولیٹیکلی اوور ریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے ریجن کو؟ تو یس, یہ وہی کوشش ہے, بٹ انڈیا کو یہ نہیں معلوم یا شاید ان کو اس چیز کا ڈیلوژن کا شکار ہیں کہ وہ آلریڈی انفلوئنس اپنے ہی ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں لوز کر چکے ہیں. ایک وقت تھا کوئی میرا خیال ہے 15 سال پہلے تک جب ایک انکنٹیسٹڈ پاور اگر کوئی ساؤتھ ایشیا میں سمجھی جاتی تھی تو وہ انڈیا تھا. آج انکریزنگلی آئسولیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی طرح ہیجومونکلی جب آپ دوسرے ملکوں کی ساورنٹی کے ساتھ پلے کریں گے تو اس کا بیکلیش تو آئے گا. نیپال کی اگزامپل لیں, بلاکیڈس امپوز کیے انڈیا نے ان پہ, پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی, نتیجہ کیا نکلا؟ وہ چائنا کی طرف شفٹ ہو گیا. سری لنکا کی مثال دیکھیں, وہ بھی آج چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے اپنے پورٹس اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے لیے, حالانکہ اس سے پہلے وہاں پہ بھی جو سارا ایک ریوولٹ آیا وہ اسی گورنمنٹ کے خلاف آیا جس کو انڈیا کی بڑی بیکنگ حاصل تھی. مالدیوز میں تو جو لاسٹ الیکشنز ہوئے اس میں جو نعرہ لگا وہ تھا انڈیا آؤٹ. ایک موومنٹ کی شکل, کیمپین کی شکل اس نعرے نے حاصل کر لی. اور اس کے علاوہ آپ پاکستان کو دیکھ لیں تو یہاں پر تو ایک کمپلیٹ ڈپلومیٹک فریز آلریڈی میرے خیال ہے واحد ہم ہی ہیں جو ان کو کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کرتے رہے ہیں. اب آپ افغانستان کو دیکھ لیں تو افغانستان جو پرابلمٹک پیگ بن رہا ہے اس میں آج تک ساری اینٹی طالبان گورنمنٹس کے ساتھ انڈیا کی بہت اچھی لیوریج چلتی تھی, اب طالبان کے ساتھ چل رہی ہے. یعنی کہ جو فاشسٹ اور جو ٹیررسٹ ڈریون پاورز ہیں ان کے ساتھ انڈیا اچھا کولیبریٹ کر سکتا ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے, اور کرتا رہا ہے. اور ہمیشہ ایک ایریٹنٹ رہا ہے ان دا ریجن, لوگوں کے خلاف جو ان کی ریپریسو گورنمنٹس ان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے اور پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف جاتا ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ انڈین میڈیا از ڈوئنگ اس سارے ورڈکٹ کے بعد سے. بنگلہ دیش میں بہت پبلک بیکلیش ہے اس وقت, کیونکہ انڈیا کی جو سپورٹ آف حسینہ واجد ہے اس کو بہت کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے. انڈیا کا جو ریجنل بیہیویئر ہے وہ انٹرونشنسٹ ہے, ڈومینیٹنگ ہے, ڈسمسو ہے کہ ساورنٹی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی, اور اس سے اس نے اپنی گڈ ول جو ہے وہ خراب کر لی ہے. لیٹس لک ایٹ اٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. یہ جو گلوبل ٹرینڈ ہے کہ جی جین زی از ڈن ود ریپریشن اینڈ بیڈ اکنامکس, اٹ از ٹرو کہ جو پوری دنیا میں زیادہ پروٹیسٹ کے فنومینا سامنے آئے ہیں ان کو لیڈ جین زی نے کیا ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ان سے ملینیلز یا ایکسرز افیکٹ نہیں ہو رہے. جین زی نے کیوں اس کو لیڈ کیا ہے؟ بیکاز جین زی از دیٹ جنریشن جس نے بالکل بھی اسٹیبلٹی نہیں دیکھی. ان سے پہلے کی جنریشنس نے تو پھر بھی کچھ بہتر ٹائمز, کچھ سرٹنٹی, کچھ اسٹیبلٹی, کچھ ایسا ماحول وٹنس کیا ہے جس میں ہوپ ہوتی تھی. اس پرٹیکولر جنریشن نے صرف کانفلکٹس دیکھے ہیں, اکنامک ریپریشن دیکھی ہے اور پولیٹیکل سپریشن دیکھی ہے. اس لیے دے آر مور فرسٹریٹڈ. لیٹس پٹ اٹ ویری سمپلی, وہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, نہ ان کو جابس مل رہی ہیں, نہ ان کے لیے فیوچر ایونیوز ہیں. جسٹ امیجن, ہر کوئی اپنی ینگ ایج میں کچھ خواب رکھتا ہے, اس نے کچھ پلاننگ کی ہوتی ہے, اور آپ کو اس کی گراؤنڈ ہی نہ ملے کہ کہاں پہلا اسٹیپ رکھنا ہے, تو وہ فرسٹریشن کی ایک حد ہوتی ہے, اور وہ جب ماؤنٹ ہوتی ہے کلیکٹیولی تو وہ ہوتا ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, پروٹیسٹ کی شکل میں, موومنٹس کی شکل میں. بنگلہ دیش کوئی آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے جین زی کی موومنٹس کا. وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا جہاں جہاں جین زی فرنٹ پہ ہے اور وہاں پروٹیسٹ لانچ ہو رہے ہیں, اکنامک ڈگنیٹی, فیئرنیس, سم سارٹ آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ریجیکشن آف بروٹیلٹی.
کہ اگر آپ کچھ دے نہیں رہے تو کم از کم ہمیں ٹریٹ ہی رسپیکٹ سے کر لیں. سری لنکا میں یہی ہوا. مڈل ایسٹرن یوتھ ان امپلائمنٹ پروٹیسٹ کو آپ دیکھ لیں, یورپین کاسٹ آف لیونگ کے خلاف جو لوگ باہر آ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. یہ سب ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک جنریشنل شفٹ ہے جس میں اب ایک زیرو ٹالرنس ہے ٹورڈز اکنامک ریپریشن. So there are lessons for the world to learn from all this. You can't ignore your youth. اور ہر جگہ کا آپ تھوڑا سا اگر ڈیموگرافک اسٹرکچر اسٹڈی کریں تو یوتھ جو ہے وہ بلک میں ہے, وہ زیادہ ہے. ایجنگ پاپولیشن جو ہے اس کو جو پرکس جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یوتھ کے لیے بھی ان کی اکنامک نیڈس کے لیے بھی کچھ سیریس ریفارمز لانے پڑیں گے. اسی لیے ممدانی جیسے جو کیریکٹرز ہیں جو صرف ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں, جو فیئر کی بات کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ڈیٹ کو پے کیسے کرنا ہے اس کی بات کرتے ہیں, وہ جیت جاتے ہیں چاہے ان کی آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو. اور اوپر سے اگر آپ انہیں سائلنٹ کرنے کی کوشش کریں گے ریپریشن کے ساتھ, کوئی سسٹم بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ ریئیکٹ کریں گے. اور یہ محدود نہیں ہے سارا معاملہ کہ آپ کا ملک ڈیموکریٹک ہے یا اتھارٹیرین ہے. اکنامک نیڈ is the core of this revolt in the world. بنگلہ دیش کے اس ورڈکٹ سے جو ایک اور میسج جاتا ہے ٹو دا ورلڈ وہ یہ ہے کہ بروٹیلٹی کی, وائلنس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, اور آج کی یوتھ جو ہے اٹ از ٹرائنگ ٹو ری شیپ اٹ. سو لسن ٹو یور یوتھ.